बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इस्लाम की नई वीडियो में खुश आमदीद। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक ख़ूबसूरत वाक़या। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे कि हमने एक अचानक शोर व गल सुना और हमें बच्चों की आवाज़ सुनाई दी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर देखा तो एक हबशी औरत बच्चों को अजीब व गरीब किस्म के खेल दिखा रही थी और साथ में नाच रही थी। बच्चे और दूसरे लोग इसके गिर्द जमा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फ़रमाया, ए आयशा इधर आओ और देखो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कंधे पर अपना रुखसार रख कर उस औरत को देखने लगी। थोड़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, क्या जी भर गया है? क्या जी भर गया है? तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही कहती कि जी नहीं, मैं देखना चाहती हूँ। और मेरा ये कहना इस वजह से नहीं था कि मुझे शोर व गल देखने का शौक़ था, बल्कि मैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अपनी मोहब्बत और मर्तबा देखना चाहती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मेरा क्या दर्जा है, यहाँ तक कि आप पर थकन के आसार हुए। इतने में अचानक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वहाँ से गुज़र हुआ तो उनके रोब और दबदबे की वजह से मजमा इधर उधर हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जिन्नों और इंसानों के शैतानों को देख रहा हूँ कि वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के डर से भाग रहे हैं। इसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लौट आईं। हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, एक दफ़ा एक ग़ज़वा के मौके पर सफ़र में मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। मेरी उम्र इस वक्त छोटी थी और मेरा बदन हल्का फुल्का था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को हुक्म दिया कि वो आगे चले जाएं। वो सब आगे चले गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, आओ आपस में दौड़ लगाएं, देखें कौन दौड़ में आगे निकलता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दौड़ लगाई। मैं दुबली पतली थी, इसलिए दौड़ में मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकल गई। लेकिन इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। कुछ अरसे बाद फिर इस किस्म का वाक़या पेश आया। मैं फ़रबा हो गई और वो वाक़या भूल गई थी। एक मरतबा सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया, तुम आगे चले जाओ। वो सब आगे चले गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, आओ दौड़ लगाएं, देखें कि कौन आगे निकलता है। चुनाचे इस मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए। आप मुस्कुराने लगे और फरमाया, ए आयशा, ये उस दिन का जवाब और बदला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदा ने 7 दिन दूध पिलाया। 8वें दिन दुश्मनान इस्लाम अबू लहब की कनीज़ सोबिया को ये एज़ाज़ हासिल हुआ। सोबिया ने दूध भी पिलाया और देखभाल भी की। ये चंद दिन की देखभाल थी, ये चंद दिन का दूध था, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एहसान को पूरी ज़िंदगी याद रखा। मक्का का दौर था तो सोबिया को माँ माँ कह कर पुकारते थे, उनसे हुस्न सलूक भी फरमाते थे और उनकी माली मामनत भी करते। मदनी दौर आया तो मदीना से अबू लहब की कनीज़ सोबिया के लिए कपड़े और रकम भिजवाते थे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ाई माँ थी। ये मुलाकात के लिए आईं, देखा तो उठ खड़े हुए और मेरी माँ पुकारते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़े। वो करीब आईं तो अपनी चादर उतारकर ज़मीन पर बिछा दी, जिसे हम कायनात की कीमती तरीन मतला समझते हैं। अपनी रज़ाई माँ को इस पर बिठाया, गौर से उनकी बातें सुनी और उनकी तमाम हाजतें पूरी फरमा दी। ये ज़हन में रहे कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो अपने पुराने मज़हब पर कायम रही थीं। फ़तह मक्का के वक्त हज़रत हलीमा की बहन खिदमत में हाजिर हुई। माँ के बारे में पूछा, बताया गया कि वो इंतकाल फरमा गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और रोते जाते थे और हज़रत हलीमा को याद करते जाते थे।
رضائی خالہ کو لباس، سواری، 100 درہم عنایت کیے۔ رضائی بہن شیمہ غزوہ حنین کے قیدیوں میں شریک تھیں۔ پتہ چلا تو انہیں بلایا اور اپنی چادر بچھا کر بٹھایا، اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ حضرت شیمہ نے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ رضائی بہن کو غلام، لونڈی اور بکریاں دے کر بعد ازاں اسلام لے آئیں۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں کفار پڑھے لکھے تھے۔ ان کافروں کو مسلمانوں کو پڑھانے، لکھانے اور سکھانے کے عوض رہا کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرانی سیکھنے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبرانی زبان سیکھی اور یہ اس زبان میں یہودیوں سے خط و کتابت کرتے رہے۔ کافروں کا ایک شاعر تھا سہیل بن عمرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں بھی کرتا تھا اور توہین امیز شاعر بھی کہتا تھا۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا۔ سہیل بن عمرو کو بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے پیش کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز دی، میں اس کے 2 نچلے دانت نکال دیتا ہوں، یہ اس کے بعد شعر نہیں پڑھ سکے گا۔ تڑپ کر فرمایا، میں اگر اس کے اوضاع بگاڑوں گا تو اللہ میرے اوضاع بھی بگاڑ دے گا۔ سہیل بن عمرو نے نرمی کا دریا بہتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا کہ مجھے فدیہ کیے بغیر رہا کر دیا جائے گا۔ اسے پوچھا گیا کیوں؟ سہیل بن عمرو نے جواب دیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں۔ رحمت العالمین کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ 5 بچوں کے کفیل کو قید میں رکھیں یا پھر اس کے 2 دانت توڑیں۔ غزوہ خندق کا واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ عمرو بن عبدو مشرک بھی تھا، ظالم بھی اور کفار کی طرف سے مدینہ پر حملہ آور بھی۔ جنگ کے دوران عمرو بن عبدو مارا گیا، اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار نے اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے لیکن انہیں خطرہ تھا کہ مسلمان ان پر تیر برسا دیں گے۔ کفار نے اپنا سفیر بھیجا، سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10,000 دینار دینے کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ کفار کو عمرو بن عبدو کی لاش اٹھانے کی اجازت دے دی۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے۔ تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے اور نہایت ادب کے ساتھ یہ نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے، اور خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کے لیے جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی، سورج نکل آیا تو قافلے کی آنکھ کھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ تبسم فرمایا اور حکم دیا، تم اذان دو۔ اذان دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کروائی اور پھر فرمایا، تم جب نماز بھول جاؤ تو پھر جس وقت یاد آئے اسی وقت پڑھ لو، یہ ہے شریعت۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے۔ کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے۔ کفار نے راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں مدینہ منورہ۔ کفار نے ان سے کہا، اگر آپ وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا۔ یہ اس کے بعد سیدھا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی بھی ضرورت تھی، جانوروں کی بھی، ہتھیاروں کی بھی۔ لیکن جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو مدینہ بھجوا دیا گیا اور فرمایا، ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کو 14 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کے روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی میں بھی ٹھہرایا اور ان کو ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینہ منورہ میں رہا، مسجد نبوی میں مقیم رہا اور مشرق کی جانب منہ کر کے عبادت کرتا رہا۔ حضرت سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھائے رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جی بھر کے انتقام لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ناراض ہو گئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا،
ان کے بیٹے قیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور فرمایا نہیں، آج لڑائی نہیں، رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ مدینہ میں تھے تو مکہ میں قحط پڑ گیا۔ مدینہ سے رقم جمع کی، خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے اور یہ سامان مکہ بھجوایا، اور ساتھ ہی اپنے اتحادی قبائل کو ہدایت کی کہ مکہ کے لوگوں پر برا وقت ہے، آپ لوگ ان سے تجارت ختم نہ کریں۔ مدینہ کے یہودی اکثر مسلمانوں سے یہ بحث چھیڑ دیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں بلند ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ معاملہ جب دربار رسالت میں پیش ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرماتے آپ لوگ اس بحث سے پرہیز کیا کریں۔ ثمامہ بن اسال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔ یہ گرفتار ہو گیا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی، اس نے انکار کر دیا۔ یہ 3 دن قید میں رہا، اسے 3 دن دعوت دی جاتی رہی۔ یہ مذہب بدلنے پر تیار نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے راستے میں غسل کیا، نیا لباس پہنا، واپس آیا اور دست مبارک پر بیعت کر لی۔ ابو العاص بن ربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھیں۔ یہ کافر تھے، یہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس مکہ جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے قافلے کا مال چھین لیا، یہ فرار ہو کر مدینہ آ گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پناہ لے لی۔ صاحبزادی مشورے کے لیے بارگاہ رسالت میں پیش ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو العاص کی رہائش کا اچھا بندوبست کرو، مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابو العاص اپنا مال واپس لینے آیا ہے۔ مال چھیننے والوں کو بلایا گیا اور فرمایا گیا یہ مال غنیمت ہے اور تم اس کے حقدار ہو، لیکن اگر تم مہربانی کر کے ابو العاص کا مال واپس کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر دے دے گا۔ صحابہ کرام نے مال فوراً واپس کر دیا۔ قریش مکہ کی جانب سے اسلام کی دعوت کو ٹھکرانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے علاوہ دیگر مقامات میں دعوت دین حق پھیلانے پر غور کیا، اور اس مقصد کے لیے ان کا پہلا انتخاب مکہ کا قریبی شہر طائف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا، جو سفر طائف کہلاتا ہے۔ 10 سال مکہ میں دین حق کی دعوت دینے کے باوجود بے جا مخالفت اور قریش کے ظلم و ستم دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی راہ میں بدستور حائل تھیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ قریش جو کافی عرصہ سے شرک اور بت پرستی کرتے تھے، اتنی جلدی پیغام حق قبول نہیں کر سکتے۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب طائف پر پڑی اور اہل طائف کے کانوں تک توحید کی آواز پہنچانے کے لیے آپ نے بعثت کے 10ویں سال حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف کا سفر کیا۔ طائف مکہ سے 50 میل کے فاصلے پر مشرق کی جانب ایک پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ان تک جب دعوت توحید پہنچی تو اہل مکہ کی طرح وہ بھی نہ صرف نئے دین کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازیبا سلوک کرنے میں قریش سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بنو ثقیف کے 3 معزز لوگ عبداللہ، مسعود اور حبیب، جو تینوں بھائی تھے اور عمرو بن عمیر بن عوف کے لڑکے تھے، ان سے ملے، لیکن انہوں نے نہایت بے رخی اور بد اخلاقی کا ثبوت دیا اور ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازیبا سلوک کیا اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے نالین مبارک لہو سے بھر گئے۔ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ زخموں سے چور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں پناہ گزیر تھے تو عقبہ نے انگوروں کا ایک گوشہ اپنے غلام اداس سے بھجوایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر منہ میں رکھا۔ اداس نے حیرت سے کہا یہ کلام تو یہاں کے باشندے نہیں بولتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اداس سے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں مسیح ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے اسے اسی سفر اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ واپسی پر جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ سفر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک عام واقعہ ہی نہیں
بلکہ ایک انقلابی موڑ بھی ہے۔ اس سفر ہی میں طائف کے لوگوں نے اعلان حق قبول نہ کیا اور زخمیوں سے چور کر دیا۔ دوسری طرف ایک غلام نے اسلام قبول کیا۔ طائف کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی اعتبار سے امتحان اور آزمائش ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غزوہ احد سے زیادہ سخت دن قرار دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ فرمایا، وہ دن جب میں طائف گیا اور لوگوں نے شہر کے بچے جمع کر کے مجھ پر پتھر برسائے، میں اس دن کی سختی نہیں بھول سکتا۔ اللہ پاک ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔